अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ कामरान मलिक और आप देख रहे हैं कामरान मलिक। बहुत ही अहम खबरें जंगी सूरत हाल के लिहाज से हैं। मुल्की सूरत हाल में तब्दीलियाँ आ रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और आगे क्या होने जा रहा है इस सब पे बात करते हैं। सबसे पहले तो बड़ी इम्पोर्टेंट खबर जो है वो आपने सुनी इंटरनेशनल सिनेरियो के हवाले से, जंगी सूरत हाल, ताल्लुकात में तब्दीलियों के इशारे। वो पाकिस्तान ने जो फैसला किया है $2 अरब दुबई को, यूएई को वापस करने के हवाले से, वो उस तनाज़ुर में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने $2 अरब इस महीने के आखिर में अबू धाबी को वापस करने का फैसला कर लिया है। अब ये फैसला क्यों किया है, खबरें आ रही हैं। मैं अभी कुछ देर पहले एक सीनियर एनालिस्ट हैं, उनकी बातचीत भी सुन रहा था, कुछ खबरें भी सामने आई कि यूएई ने पाकिस्तान से डिमांड की $2 अरब वापस करने के लिए। अब ये सारा मामला जो है ये बकौल अब्सार आलम के, और चूंकि हम लोग और आप लोग सब खबरें देख रहे हैं आजकल बड़ी गौर से, कुछ मीटिंग्स हुई पिछले 2 हफ्तों में, और उन मीटिंग्स में पाकिस्तान ने जो अपना न्यूट्रल स्टैंड था, जो मुस्लिम ममालिक से बरादराना ताल्लुकात की बिना पे स्टैंड लिया हुआ था, उसकी बिना पे पाकिस्तान ने अपना एक मौक़िफ़ जो है अपने दोस्त मुसलमान ममालिक के सामने रखा उन मीटिंग्स में। उनमें से एक मीटिंग सऊदीया में हुई, और उसका जो अलामिया है उसमें पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ रखा अपने मुसलमान दोस्त ममालिक के सामने कि जनाब इसराइल की मज़म्मत की जाए, और वो दोस्त ममालिक, हमारे मुसलमान दोस्त ममालिक, जिसमें यूएई, सऊदीया, जॉर्डन, कुवैत, आप जानते हैं सब शामिल हैं, तुर्की, उनमें से एक दोस्त मुल्क ने चूंकि एकॉर्ड कर रखा है, इब्राहिम एकॉर्ड, इब्राहिमी मुआहिदा कर रखा है इसराइल के साथ, और भी हमारे जो मुस्लिम बरादर ममालिक हैं उन्होंने भी कर रखा है। तो उन्होंने काफ़ी सख्त स्टैंड लिया, लेकिन पाकिस्तान अपने जो मौक़िफ़ है बरादराना ताल्लुकात की बिना पे वो उनको समझाता रहा, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो फॉरेन पॉलिसी की लाइन है, रीजनल ताल्लुकात हैं, इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं, चीन के साथ ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ ताल्लुकात हैं, उनको पाकिस्तान लेके चला है। लेकिन उस मीटिंग में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो एलामिया में शामिल किया गया, लेकिन कुछ खलीज जो है वहाँ पे सामने आई। कुछ मुस्लिम ममालिक जो जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन कैंप में वो बाकायदा हैं, इसराइल के साथ उनका मुआहदे हैं, वो एक बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ हमसे कहलवाना चाहते थे। लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, हमने हमेशा कोशिश की है कि हम सबसे पुरअमन तरीके से रहें। आप ये कहेंगे कि फिर हमारी और इंडिया की जंगें क्यों हुई? मेरा ये जवाब है कि हमने इंडिया के इलाके पे कब्जा नहीं कर रखा, इंडिया ने मुस्लिम अक्सरियत इलाके कश्मीर पे कब्जा कर रखा। तो हम हमेशा ये उनसे भी कहते हैं कि अमन के रास्ते से मामलात का हल किया जा सकता है।
لیکن ہمارے مسلم برادر ممالک نے ہم سے بارہا ریکویسٹ کی کہ جناب واضح موقف لیں، اور پچھلے دنوں آپ نے انٹرنیشنل جو نیوز پیپر ہیں امریکہ سے خاص کر، ان میں کہیں نہ کہیں آپ نے یہ خبریں بھی، بڑی خبریں وہ بھی دیکھی سنی ہوں گی اور پڑھی ہوں گی۔ وہ اس میں سے سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ ایک آدھ یا دو ممالک نے امریکہ سے یہ ریکویسٹ کی بقول امریکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے کہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایران کی جو اس وقت کی حکومت ہے اس کی حکومت ختم کی جائے، چاہے اس مقصد کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑے۔ کسی حد تک کا مطلب یہ ہے کہ اٹامک جو ہے ویپن کا استعمال، اٹامک ویپن کے حوالے سے اسرائیل نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں، اور امریکہ نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں، کچھ ایسے اشارے دیے ہیں جہاں سے تجزیہ کار میں سب یہ اخذ کرنے پہ مجبور ہوئے کہ کیا یہ اٹامک بام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، ہمارے تعلقات کے حوالے سے ایک خلیج کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ لیکن ہم اور آپ دعا گو ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ اپنی ایک جو جنگی اور سیاسی جو لائن لیں، جو اپنا موقف اختیار کریں، وہ ایسا ہو کہ وہ اس ریجن کو آگے لے کے جائے۔ اور ان کا خیال ہے کہ اگر ایران اس جنگ میں امریکہ کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوتا ہے تو بعد میں، جنگ کے بعد ایران کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ راستوں کی جنگ ہے، کموڈیٹیز کی جنگ ہے، ایجنڈے کی جنگ ہے، اسرائیلی ایجنڈے کی جنگ ہے، یہ تیل کی جنگ ہے، گیس کی جنگ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ معیشت کی جنگ ہے، یہ اجارہ داری کی جنگ ہے، یہ اسرائیل کی جانب سے بھی جو اشارے انہوں نے پچھلے 20 سال میں دیے ہیں گریٹر اسرائیل کے، یہ اس کی جنگ ہے۔ تو ایک تو وہ ہمارے سامنے ہے، اور دوسرا ہمارا ہمسایہ ایران۔ اور ظاہر ہے جنگ میں آپ کو امن کا رول اختیار کرنا چاہیے، آپ کو دونوں فریقین کو، جس طرح پاکستان نے اور پاکستان پوری دنیا میں یہ پیغام دیا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، تو پاکستان نے بھرپور کوشش کی، اور اس کی جو پذیرائی ہے وہ آپ نے دیکھی۔ اور وہ جو فورن پالیسی پاکستان نے اپنائی، اور اس کی بنا پہ جو انڈیا کو تکلیف ہوئی، وہ آپ نے انڈیا کا میڈیا بھی دیکھا ہوگا، وہ بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ حالانکہ انڈیا کے تعلقات امریکہ سے بھی بہت زیادہ قریبی ہیں اس وقت، جتنے ہمارے تعلقات ہیں پاکستان کے وہ ایک جانب، لیکن انڈیا کو جو ڈیفنس ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوئے ہیں، اور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کی امریکہ کے ساتھ، اور جو انہوں نے پارٹنرشپ اسرائیل کے ساتھ بنا رکھی ہے، اور ایران کے ساتھ بڑے ان کے دیرینہ تعلقات تھے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود اب وہ یہ جو پیس انیشیٹو تھا وہ اس کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکے۔ حالانکہ ان کا کافی انفلوئنس ہے جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، اور پاکستان سے بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جو خوش نصیبی ہے یہ پاکستان کے حصے میں آئی، اور پاکستان نے اس کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ نبھایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کا وقار بلند ہوا، اور پاکستان نے ایک خاص سٹینڈ لیا ہے۔ اور جو لوگ یہاں پہ
جو مذہبی طور پہ گفتگو فرما رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ سب کو بہت شدید غصہ ہے، غم ہے، تکلیف ہے اسرائیل کا، جو کسی بھی مسلمان ملک کے خلاف جس طرح انہوں نے ظلم کیا غزہ میں. لیکن جو پوائنٹ آف ویو ہمارے مولانا حضرات لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تھوڑا سا صبر سے کام بھی لینا چاہیے. اور پاکستان میں جو پاکستان چلا رہے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمیں اس سارے جو صورتحال ہے اس سے کیسے نکلنا ہے. اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو وقت آخر کی جنگیں ہیں اس کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے. اور دیکھیے، ہمارا جو مخالف ہے وہ ہمارے نیوکلیر ایسٹ سے خوش نہیں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ میزائلوں سے نہیں ڈرتا، وہ بڑی فورس سے نہیں ڈرتا، لیکن وہ ایسے ہتھیاروں سے ڈرتا ہے جو اس کو لمحوں میں صدیوں پیچھے دھکیل دیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ شاید ہمیں بھی لپیٹنے کے لیے انہوں نے شروع کی ہے، اور ان کی بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس جنگ میں انوالو ہوں. اور پاکستان اللہ کے فضل سے ایک ایسا ملک ہے جی کہ جس کو انہوں نے بہت کوشش کی تباہ کرنے کی، لیکن پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اللہ کے حکم سے. اور پاکستان نے جس طریقے سے نیوکلیر حاصل کیا، اور جو ہماری جغرافی ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہماری صلاحیتیں ہیں، ہمیں سپریس کرنے کی کوشش کی پولیٹیکل سسٹم کو، ہمارے نظام کو، لیکن پھر بھی پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان نے ان تمام چاہے وہ جنگیں ہوں، چاہے وہ امن کے دن ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل طوفان ہوں، سب کا مقابلہ کیا، بہت اچھے طریقے سے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہم ایران کے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے اور دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ بھی. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، سعودیہ کا تعلق ہے، حرمین شریفین کا تعلق ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر پاکستانی کا دل دھڑکتا ہے. اور ہم نے یہ میسج جو ہے وہ ایران کو دے رکھا ہے کہ جناب آپ جو ہے سعودیہ کی طرف جو آپ میزائل داغ رہے ہیں تو ذرا ہاتھ کھولی رکھیں. تو اور دوسری طرف ایران نے پاکستان کی جو امن کی کوششیں ہیں ان کا ساتھ دیا ہے، جس طرح پاکستان نے انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز میں بھائی چارے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ اس وقت سامنے نہیں آتی، اور وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ کہانیوں کا اور آرٹیکلز کا حصہ بنتی کہ پاکستان وقت آئے گا جب آپ اور ہم جانیں گے کہ پاکستان نے ایران کا کہاں کہاں کیسے کیسے مدد کی. تو اس سارے سلسلے میں اب پاکستان کے جو جہاز ہیں، اور اگر کسی جہاز پہ بھی جو سمندری رستے سے جو یہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس سے گزریں، اور اگر اس پہ پاکستان کا جھنڈا ہوگا تو اس کو گزرنے دیا جائے گا. میرا خیال ہے 2 جہاز جو ہیں وہ گزر سکتے ہیں. اور پاکستان کا جو آئل ہے وہ تقریباً 18-20 جہاز پچھلے ماہ میں پاکستان کراچی پہنچے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے. اب جو پیٹرول کی صورتحال ہے، جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ شدید مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے. اور آج جو اضافہ کیا ہے حکومت نے یہ بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو مینج کرنا چاہیے. اور نون لیگ بہت اچھے طریقے سے مینج کرتی ہے، یہ ایک نون لیگ کا خاص کریڈٹ ہے. اور اسٹیبلٹی کے ساتھ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جگہ لا کے کھڑا کیا تھا جنگ سے پہلے کہ جہاں سے ہم بدلتی ہوئی صورتحال دیکھ رہے تھے، لیکن جنگ نے یکسر صورتحال بدل دی ہے.
لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو پیس ہے اس کی طرف جو تمام جنگ میں اترنے والے جو ممالک ہیں، جس میں امریکہ ہے، جس میں اسرائیل ہے، جس میں ایران ہے، جس میں اور ممالک ہیں جو سامنے ہیں یا خفیہ ہیں، یہ امن کو پہلا موقع دیں گے. اور اگر یہ امن کو پہلا موقع دیں گے تو اس ساری صورتحال سے یہ نکل سکتے ہیں. ورنہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، اس میں اور فریق شامل ہوتے جا رہے ہیں. جیسے کہ اس وقت جو یمنی حوثی ہیں وہ بھی شامل ہو چکے ہیں، اور حوثیوں کا جو ہے انہوں نے اسرائیل پہ بھی ایک میزائل داغا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت داغا ہے جب یہ جنگ جو ہے مزید اس میں جو موقف ہیں وہ سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اگلے آنے والے دنوں میں بدلے. لیکن بظاہر جو ہے وہ اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے گریٹر اسرائیل کا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صورتحال جوں کی تو ہی رہے گی. تو ملتے ہیں ایک اور ویلاگ میں، دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.